बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और दूसरा जुमातुल मुबारक का दिन है। ऐसा बरसों बाद होता है कि पहले अशरे में 2 जुमातुल मुबारक के दिन आ जाए। आज आप लोगों ने ये बाबरकत अमल, ये बाबरकत वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, यूं तो ये पूरा महीना अहले बैत का महीना है, लेकिन आज आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी का ये खास वजीफा माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख को करना है। अल्लाह वालों, हर घर में इमाम हुसैन के नाम की नियाज़ें हो रही हैं और गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। अगर आप लोगों के पास एक मुट्ठी चीनी है तो आप लोग इस अमल को करके देखें और फिर मौजज़ा देखिएगा कि किस तरह से आपकी तमाम की तमाम हाजत पूरी होती है। अल्लाह वालों, चारों तरफ से पैसा आएगा। पैसा कभी दाएं से आएगा, कभी बाएं से आएगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर अल्लाह पाक 100-800 करोड़ भी मांगो तो मेरा अल्लाह पाक अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आपकी बेशुमार हाजातें पूरी हो जाती हैं। आप लोग दौलत चाहते हैं, आप लोग कामयाबी चाहते हैं, आपकी हर नेक तमन्ना आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका मैंने खुद बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, पूरा साल इंतज़ार किया कि कब माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख आए और मैं इस अमल को पढ़ूँ। और वो आज 8 तारीख आ गई और 8 तारीख को जुमातुल मुबारक का दिन भी आ गया। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देंगे। ये वजीफा पढ़कर आप अल्लाह को राजी कर लोगे। आपने पूरा साल बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे आमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज इस्लामी साल के ये दूसरे जुमातुल मुबारक के खास दिन आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना है। और ये खास वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ, आजमाया हुआ, बड़ा ही खास, बड़ा अहम, बड़ा बेहतरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मौजज़ात देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जो वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले इसको समझते नहीं, समझकर नहीं पढ़ते, और जब समझकर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं कि हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अल्लाह वालों, आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास वजीफा है। जो शख्स भी इस अमल को पढ़ लेता है, रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस 1-2 बातों का आपने खास ख्याल रखना है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपने वजीफे को पढ़ना किस तरह से है। फिर आपको आपके हर मकसद के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराजगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस वजीफे के कमालात ये हैं कि ये वजीफा बाद में मुकम्मल होता है, रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप लोगों के लिए पहले खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, एक वो वक्त होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसले मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और दूसरा दौलत वाला जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्लाह वालों, ये जुम्मा कोई आम जुम्मा नहीं, ये देखिए जुम्मे तो बहुत आते हैं, हर महीने में जुम्मा आता ही है और जुम्मे के दिन को फजीलत भी बहुत ज्यादा हासिल है। आप सब लोग जानते हैं कि जुम्मेतुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की 8 तारीख, आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को करबला में इमाम हुसैन ने खैमे लगाए थे। आप करबला के मैदान में पहुंच गए थे, ये वही तारीख है, ये वही दिन है। तो अल्लाह वालों, आज इस वजीफे को पढ़ो, इस अमल को पढ़ो, तब आपको अंदाजा होगा कि इस अमल की तासीर क्या है, इस अमल की ताकत क्या है, इस अमल की रूहानियत क्या है, इस अमल की नूरानियत क्या है। और जब भी आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब में लिख दी जाएगी।
اللہ والوں تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا. آپ مانگے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے کچھ وقت نکال کر. اللہ والوں دیکھیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا, جو بندہ اللہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا, پھر وہ سب کے آگے جھکاتا ہے. اور جو رب کے آگے سر جھکا لیتا ہے پھر وہ کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا بنا کے رکھتا ہے. تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھیں گے, رب کے کمالات دیکھیں گے. اللہ والوں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے, رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. آج جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے. آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے. آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے. آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو, رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لو, جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لو, من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو. ہر انسان کے مسئلے مسائل الگ ہیں, پریشانیاں الگ ہیں, خواہشات الگ ہیں. آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے, اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے. آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے. آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں, نسلیں آباد ہو رہی ہیں. آپ کا مسئلہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جلد مسئلے کا حل مل جائے گا. صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو, رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو, رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کے تو دیکھو, سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو. اللہ والوں وہ رب تو کافروں کو کھلاتا ہے, ہندوؤں کو کھلاتا ہے, مجوسیوں کو کھلاتا ہے, تو اللہ والوں آپ کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ وہ ضرور کھلائے گا. آپ کو دلدل سے بھی نکال دے گا. آپ لوگ بے شک قرض کے دلدل میں جکڑے ہوئے ہی کیوں نہ ہو, بس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سچے وظیفے کو پڑھیں, اس خاص عمل کو پڑھیں. اللہ والوں آپ یقین کریں آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا, رزق دولت کی طرح آپ کے گھر میں آ جائے گی. اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھے. وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا ترتیب ہے, کیا طریقہ کار ہے, ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا, کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا جمعۃ المبارک کا دن ہے. تو اللہ والوں عمل کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا اور وظیفے کو دھیان سے ہی کیے گا. اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت لازمی فرمائے گا. اب اللہ والوں سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے اور 8 تاریخ ہے, بڑی خاص تاریخ ہے. تو پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ, تجھے آج ماہ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ, 8 تاریخ کا واسطہ, اہل بیت اطہر کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں, اپنی خوشحال زندگی گزاریں, اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا
بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے،
کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جب آپ نے وظیفے کا آغاز کر لیا اس کے بعد آپ لوگ یوں محسوس کریں جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔
اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی کمال کا نام ہے۔ آپ لوگوں نے اب آخر میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت خاص ہے،
جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اور جب کوئی بندہ آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ محرم الحرام کے دوسرے جمعے کو اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، رب کی صفت، رب کا نام یہ بہت ہی خاص ہے، اور سورۃ الاخلاص شریف کی یہ آیت نمبر 2 ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ اس کی قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ مہینہ تو اہل بیت کا مہینہ ہے، ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم غلامان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، تو اللہ والوں کیوں نہ اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، ان کے وسیلے سے مانگیں، ان کی خدمت میں زندگی گزاریں۔ اللہ والوں، ان کی ہی محبت ہے جو نجات دلائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، ایک مٹھی چینی میں پڑھیے گا یا پھر چاول جو آپ کے پاس موجود ہے، وظیفہ پڑھنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بے شک آپ کے پاس چینی نہ ہو، چاول نہ ہو، کوئی حرج نہیں، وظیفہ پڑھیے گا، اللہ رب العالمین آپ کو یقین کرے زیادہ سے نوازے گا۔ اگر چینی موجود ہو تو اللہ والوں فائدہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی راہ میں جب کوئی بندہ کچھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو دگنا تگنا عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ والوں، آخر میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 33 بار جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کرنی ہے، رب سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سچے دل سے مانگے، ضرور مانگے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت لازمی فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، دوسرا جمعہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ والوں چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا اور رب کی بارگاہ میں ضرور درود پاک کا نذرانہ پیش کریے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ میں ہر جمعے کو یاد دلاتا ہوں، کہ درود پاک جو شخص بھی 80 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 200 بار پڑھے تو 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ ضرور درود ابراہیمی پڑھیں نبی پاک کی ذات پہ، اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف لے جائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔